औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नूर हम पढ़ रहे थे, उसकी 11 आयत का हम मुताला कर चुके हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर लगाए जाने वाले बोहतान, जिसे वाक़े इफ़्क भी कहा जाता, उस पर बात चल रही थी। अब इस आयत 12 में मुसलमानों से खिताब हो रहा है। कहा जाता लौला, क्यों नहीं, इज़ जब, समय तुमहू, सुनी तुमने वो बात से फिर आप समझ सकते हैं वो जो बोहतान लगाने वाली बात थी, जो वाक़या हुआ हज़रत आयशा पे ज़िना का इल्ज़ाम लगाने का। तो जब तुम लोगों ने वो बात सुनी, ज़न्नल मुमिनूना, गुमान किया मोमिन मर्दों ने, वल मुमिनाती, मोमिन औरतों ने, बिअन्फुसिहिम, अपने दिलों में, अपने नफ्सों में, खैरों, नेक, वक़ालू, और कहा उन्होंने, हादा, ये है, इफ़्कुम मुबीन, इफ़्कुम मुबीन, सरी बोहतान, सरी झूठ। इफ़्क वैसे कहते हैं ऐसी बात जो अपने असल रुख से फेर दी गई हो, सही रुख से फेर दी गई हो, जिसकी कोई असल नहीं है, बिल्कुल गलत बात कर दी गई हो, तो उसको कहा जाता इफ़्क। मुबीन का तो और भी सरी, बिल्कुल सरी झूठ है, क्यों नहीं कह दिया, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ इस आयत में बताया जा रहा है कि अगर किसी ने ऐसा गलत शोशा छोड़ा भी था तो मुसलमानों के करने का क्या काम था। उससे मिलती जुलती हर सिचुएशन के लिए हमें भी सिखा दिया गया इस जरिए से। बहुत ही गहरी और समझने वाली, बल्कि याद रखने वाली बात है। कहा जाता है कि जिस वक्त तुम लोगों ने उसे सुना था, उसी वक्त क्यों ना मोमिन मर्दों और औरतों ने अपने आप से नेक गुमान किया। वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, और क्यों ना कह दिया कि ये सरी बोहतान है। एक मफ़हूम इस आयत का ये कि तुम्हें चाहिए था कि अपने आप से तो अच्छा गुमान करते। अपने आप से अच्छा गुमान करना कैसी बात है। बोहतान सोचे दूसरे पर लग रहा है, हज़रत आयशा पे नौज़ुबिल्लाह, हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अपने आप से तो अच्छा गुमान करते। यानी सोचने की बात है, क्या इत्तेफाकन किसी मर्द और औरत को तन्हाई का मौका हाथ आते ये काम करना चाहेगा। उस वक्त भी के भी जो मुसलमान थे उनके लिए भी ये सोचने की बात थी कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो होते तो क्या होता, उनकी जगह अगर तो खुद होते तो क्या करते, क्या वो ये काम कर सकते थे। हाँ, मर्द हो या औरत, किसी पर अगर कोई इल्ज़ाम लगाने में इस कदर तेज हो, जरा सा कहीं देखा कि वो किसी को तन्हाई से आ रहे हैं तो और उस पर इल्ज़ाम लगा दे, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो खुद उस जगह होता तो यही काम करता। तो गोया असल में तो उन्हें अपने आप ही से अच्छा गुमान नहीं था, ये बात यहाँ पे कही गई। अच्छा गुमान करने वाले भी मदीने में मौजूद थे। रिवायात में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की अपनी ज़ौजा मोहतरमा से गुफ्तगू आती है कि वो कहते हैं कि क्या तुम हजरत आयशा की जगह होती तो ये काम कर सकती थी। उन्होंने कहा हरगिज नहीं। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयशा तो तुमसे बेहतर है, वो कैसे कर सकती हैं, और मैं भी अगर सफ़वान बिन मुअत्तल की जगह होता तो खुदा की कसम ऐसी किसी बात का सोच भी नहीं सकता था, और सफ़वान तो मुझसे बेहतर मुसलमान है। तो ये है ना सोचने की बात, इस तरह सोचना चाहिए था, इस तरह सही गुमान करना चाहिए था, अच्छा गुमान करना चाहिए था। ये बात यहाँ पे कही गई, बिल्कुल वही उस वक्त के मोमिनों ने किया भी, कि खामुखा फैलाई हुई जो अफवाहों का बिल्कुल इसी तरह जायजा लेने की जरूरत है। ये भी समझ में आता है कि किसी और के बारे में गलत गुमान करने वाले असल में खुद इन गलत कामों का पोटेंशियल रखते हैं। एक और मफ़हूम इस आयत का समझने के लिए आयत को दोबारा देखें। क्या कहा जा रहा है कि लौला इस समय तुम हो, क्यों नहीं जब तुमने सुनी वो बात, ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनाती, गुमान किया मोमिनों और मोमिनात ने, भी अनफुसहिम, अपने दिलों में, अपने दिल में ही खुद सोचते गुमान करते, खैरों बेहतर, वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, अब कह देते कि ये इफ़्कुम मुबीन है। अब यहाँ पे अपने आप से क्यों नहीं गुमान किया, तो उसका एक मफ़हूम ये भी कि जैसे दूसरे मुसलमान भी, मुसलमान पूरी मुस्लिम कम्युनिटी भी वो एक ही चीज़ है। अनफुसहुम का लफ्ज़ कई मकामात पर कुरान में अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के लिए भी आया, जिस तरह कहा गया वला तक़्तुलू अनफुसकुम,
اس آیت کے بھی دو مفہوم ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو. اپنی مسلمان بھائی کو قتل کرنا کیسا ہے؟ جیسے اپنے نفس کو قتل کر رہے ہو. ولا تقتلوا انفسکم، سورہ حجرات میں جیسے آتا ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو کی بات ہے، لیکن کیسا؟ اپنے اوپر تان نہ کرو. اپنے ہی ہے بھائی، جس کو تان کر رہا وہ بھی اپنے ہی جسم کا حصہ ہے. بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، سورہ بقرہ میں بات آتی ہے کہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے. ظاہر ہے دوسروں کے گھروں سے نکالیں گے نا، لیکن پوری امت مسلمہ، پورے مسلمان، پورے وہ اس وقت کے بنی اسرائیل سب کیا تھے؟ انفس، ایک نفس تھے. تو اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو، اپنے ایک دوسرے کو بے گھر نہیں کرو. کہنے کے لیے الفاظ ہیں ولا تخرجون انفسکم. ان معنوں کے لحاظ سے اس آیت کا، جو ہم آیت نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، اس کا مفہوم ہوگا کہ اپنے لوگوں سے اچھا گمان تو رکھتے، اور سوچیں صرف اپنے لوگ، ایک مسلمان، کوئی دوسرا رینڈم مسلم بھی نہیں، وہ جو زوج رسول ہیں، دین کے علم اور تقوی میں ایسا مقام رکھتی ہیں، صحابی رسول جو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں، جن کا اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام ہے. غزوہ بدر کے شرکاء کہیں تو ایک بڑا درجہ وہ رکھتے ہیں نا، کہ اس وقت وہ اس میں شریک ہوئے تھے. تو وہ صفوان بن معطل تھے. ان کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہو؟ وہ کہا جا رہا ہے کیوں نہیں تم نے کہہ دیا کہ ھذا افک مبین، کہ یہ تو صریح بہتان ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس طرح کا سوچیں جواب دیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہتان شروع کرنے والے کو اگر ہر ایک اسی طرح کا جواب دے کر خاموش کر دے تو پھر بات آگے چل ہی نہیں سکتی ہے. لوگ دھیان دیں، اچھا کیا ہوا تھا، اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ افواہیں پھیلتی ہیں، باتیں آگے بڑھتی ہیں. یہ آیت ہمیں صاف صاف بتا دیتی ہے کہ جب اللہ کے رسول پر، آپ کے گھرانے پر، یا اللہ کے کسی نیک بندے پر غلط الزامات لگائے جا رہے ہوں، یا بہتان تراشی جا رہے ہوں، باتیں بنائی جا رہی ہوں، تو سب مسلمانوں کے کرنے کا کیا کام ہے یہ بھی بتا دیا گیا نا اس آیت میں. سوچیں، کوئی ایکشن پلان نہیں دیا جا رہا، اللہ کے ان دشمنوں کے خلاف کوئی کاروائیاں کرنے کی ہدایت نہیں دی گئی کہ جا کے حملے کیوں نہیں کر دیا، ان کے گھروں کو جلا کیوں نہیں دیا، ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا. یہ سب بات نہیں ہو رہی ہے نا. بات کیا ہو رہی ہے؟ بات کیا کہی جا رہی ہے کہ بس کہہ دینا تھا، بس جواب دے دینا تھا، بس کہہ دینا تھا کہ جھوٹ بات ہے. یہ وہ بات بس کہنے کی ضرورت تھی. احتجاج اور مظاہروں میں اپنی توانائی ضائع کرنے کے بجائے اپنی عقل اور سمجھ سے بات کا تجزیہ کرے، انسان انالائز کرے، سوچے کس پر الزام لگ رہا ہے، کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور پھر صحیح طریقے سے جواب دیں. آج کے دور میں تو اور بہت سے ذریعے ہیں ویسے باتیں پھیلانے کے. دوسرے لوگ جرنلزم کے ذریعے، میڈیا سے غلط باتیں پھیلا رہے ہوں، تم بھی بہترین طریقے سے لکھ کر جواب دو، تم بھی میڈیا پر اپنی بات ڈالو. اگر آج اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوگل کریں اور غلط باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو پھر مسلمانوں کے کرنے کا کیا کام ہے نا؟ ہر ایک سے جا کے الجھنے کے بجائے اصل کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی صحیح بات، پازیٹیو اپنا میسج انٹرنیٹ پر خود ڈالیں کہ لوگ آسانی سے سرچ کر سکیں. اتنی چیزیں ڈالیں کہ وہ سب سے پہلے گوگل پہ آ جائیں. اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جس قدر زبردست کوششیں ہو رہی ہیں، ایسی کوششیں ہمیں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. کہ اتنا ہم خود سے صحیح تصویر پیش کریں، اتنا لوگوں کو بتا دیں کہ غلط پروپیگنڈے جب ان کے سامنے آئے تو وہ خود کہہ سکیں کہ ھذا افک مبین، یہ تو صریح جھوٹ ہے. یہ ہے اصل کرنے کا کام جو اس آیت میں ہمیں سکھایا گیا. ایک مسلم معاشرے میں تو ایسی غلط باتیں پھیلنی ہی نہیں چاہیے. سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تاکید ہے کہ وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. غور سے سننے والے آیت ہے. خاص طور پہ ہمیں ہدایت ہے کہ ایسی بات جس کا علم نہیں ہے، آنکھوں سے تم نے دیکھی نہیں ہے، تمہیں صحیح پتہ نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے پیچھے نہیں لگو، اس کے پھر تحقیق کرنے کے لیے نہیں نکل جاؤ. اور ساتھ ہی تنبیہ بھی ہے وہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل سب کی پوچھ ہونی ہے، سب کا آنکھ، کان اور دل سبھی کی باس پرس ہونی ہے، سب کے بارے میں وہاں جواب دیا جانا ہے. اب جس بات کی صحیح حقیقت کا خود کو علم نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کی کھوج میں لگنے اور آگے بیان کرنے سے پہلے انسان سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دن کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات کان میں پڑے اسے بیان کرتا پھرے. بس کان میں پڑ گئی، پتا بھی نہیں صحیح سے کہ کس نے شروع کی، کہاں سے نکلی. آج سوچیں جو میسیجز آ جاتے ہیں فونوں پہ، کچھ نہیں پتا کس نے بات شروع کی تھی، کتنا وہ جھوٹا انسان ہے، کیا وہ کہہ رہا ہے، کچھ نہیں معلوم. بس ہم نے سن لی، اس پہ ایمان لے آئے، اسے آگے بڑھا دیا. کہا جاتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے نا، دوسروں کو بیان کرتا پھر رہا جو بات اسے خود پتا نہیں کہ صحیح ہے یا نہیں. تو ہر فرد نے اگر اپنی زبان پر سوچیں اسی طرح پہرے بٹھا لیے ہوں کہ بغیر علم کے بات نہیں کرنی ہے، جو بات ہمیں جس کی حقیقت نہیں پتا اس کو آگے نہیں بڑھانا ہے، تو سوچیں ایسے معاشرے میں پھر افواہیں عام ہی کیسے ہو سکتی ہیں نا، پھر افواہیں پھیلیں گی نہیں. پھر کہا جاتا آگے، اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 13. لولا کیوں نہیں، جاؤ وہ لائے، علیہ اس پر، ہی کا اشارہ ان کی جو بات ہے اس کے لیے، کہ جو بات وہ کر رہے ہیں، جو الزام وہ لگا رہے ہیں اس پر، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، 4 گواہ. وہ 4 گواہ جب نہیں لائے، فَإِذْ پس جب لم نہیں یا اتو وہ لا سکے، بالشہداء گواہ، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون وہ جھوٹے، وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اب تھے تو وہ جھوٹے ہی، لیکن ہمیں پتہ ہے اس سورہ نور سے پہلے بھی پیچھے ہم پڑھ ہی چکے ہیں، جیسے سورہ نساء میں بات آ چکی کہ بلکہ سارے احکامات آنے سے پہلے ہی وہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں زنا کے الزام کے لیے 4 گواہوں کا ہونا لازمی ہے. پتہ سورہ نور میں تو ہم شروع سے پڑھتے ہی آ رہے ہیں. اور جو الزام اس وقت حضرت عائشہ پر لگایا گیا اس کے لیے تو کوئی ایک گواہ بھی موجود نہیں تھا، کسی نے آنکھوں سے کچھ ہوتے نہیں دیکھا تھا. تو اب یہاں پہ بالکل صاف الفاظ میں دوبارہ اس الزام کے غلط ہونے اور الزام لگانے والوں کے جھوٹے ہونے کی قرآن نے گواہی دے دی کہ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی جو انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے. قرآن کے دیکھے الفاظ ہیں، ہم الکاذبون وہ جھوٹے ہیں، وہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات زبان سے نکالنی نہیں چاہیے. سورہ نور کے شروع سے ہم سمجھتے آ رہے ہیں نا، حقیقت میں بھی اگر دیکھ لی ہو تب بھی زبان سے نہیں نکالے انسان. اور وہ پھر بھی کیوں جھوٹا ہوگا؟ کیونکہ وہ بات جس کو وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا، جسے لوگ بتا نہیں سکتا، جس کی سزا نہیں دلوا سکتا، اس کو بیان کرنے کا سوائے اس کے کہ فحاشی پھیلائیں، لوگوں میں خواہ میں سنسنی پیدا کریں یا کسی کو پٹ ڈاؤن کریں، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے نا. تو ایسی بات زبان پہ نہیں لانی چاہیے. جو جب گواہی نہیں ہے وہ لازماً جھوٹے ہیں، قانون کی نظر میں اب وہ جھوٹے ہیں، انہیں سزائی ملنی چاہیے، اور جھوٹ کی اس قذف کی انہیں سزا ملنی ہی چاہیے. کہا جا رہا ہے ولولا، اور کہا جاتا اور اگر نہیں، فضل اللہ، فضل اللہ کا، یعنی اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں، لمسکم تو چھوتا تم کو، فی میں، ما افدتم جس میں تم منہمک تھے، فی ہی اس میں، عذاب عظیم بڑا عذاب، عذاب عظیم تمہیں چھو جاتا. کہا جا رہا ہے ابھی پیچھے آیت 10 بھی گزری جو پچھلی دفعہ ہم نے آخر میں پڑھی تھی، وہاں پہ بھی بات اسی طرح کی تھی کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل اور رحمت تم پر، وان اللہ تواب حکیم اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے. یہ صورت کس طرح سے کیسے وقت میں نازل ہوئی تھی جب مسلمان اتنے پریشانی میں تھے، کیسے الجھنوں کا شکار تھے، اللہ کے رسول پر، ان کی زوجہ پر، ان کے گھرانے پر ایسی باتیں بنائی جا رہی ہوں، اور صورت ایسی رحمت بن کر نازل ہوئی. بار بار اس کا احساس بھی دلایا جاتا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہوئی. اب یہاں پہ بھی اسی طرح سے کہا گیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، دنیا اور آخرت دونوں میں ہے اللہ کی رحمت، ساتھ اللہ کے بندوں کے. علیکم ہے، کم کہا جائے تم کو تو کیا ہوتا ہے، اس میں سبھی مخاطب ہوتے ہیں نا، سارے انسانوں سے خطاب ہے، مدینے کے مسلمانوں سے خاص طور پہ، جس میں وہ سارے فتنہ پرور مسلمان بھی شامل تھے، وہ منافقین بھی شامل تھے، لیکن سب پر ہی اللہ کی رحمت تھی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. لیکن وہ باتیں تو ایسی تھیں کہ چھو جاتا تم کو عذاب. کیا تھا اصل جو قصور کیا تھا جس کی وجہ سے وہ عذاب و نظیم ہوتا؟
ما افدتم فیہ کہا جا رہا ہے۔ افادہ فی الحدیث کا مفہوم ہے جیسے افادہ کہتے ہیں کسی ریلے کے ساتھ لوٹنا، کسی ریلے میں بہ جانا، بہتے چلے جانا ریلے میں۔ افادہ فی الحدیث جب کہیں تو اس کا مفہوم ہوتا بات سے بات نکالتے ہوئے آدمی کہیں سے کہیں جا پہنچے اور بات کا بتنگڑ بنا ڈالے۔ بالکل وہی بات وہاں پہ ہوئی بھی تھی نا۔ سوچیں اس وقت وہی کیا تھا، بات بس اتنی تھی کہ ام المومنین امت کی ماں قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اور ایک صحابی رسول جن کی بس ڈیوٹی یہی تھی کہ جو پیچھے کوئی رہ گئی ہو کوئی چیز وہ اسے قافلے میں پہنچائے، انہوں نے ان کو قافلے تک پہنچانے کا فریضہ انجام دے دیا۔ اس سادہ سے واقعے کو لوگوں ان کی باتوں نے کیا سے کیا بنا دیا، تو بالکل ما افدتم فیہ رکھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے باتیں بناتے ہوئے۔ تو وہ تو اتنی بڑی بات تھی۔ بات کرنا، زبان سے لفظ نکالنا انسان کو کیسا آسان لگتا ہے نا، یاد بھی نہیں رہتا کیا بات نکال چکا، کیا کہہ چکا، لیکن وہ کتنے بڑے عذاب کو دعوت دینے والی بات بھی ہو سکتی ہے، اس کا احساس یہاں پہ دلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ویسے سوچے اس وقت بہت کم مسلمان تھے جو ان باتوں میں شریک ہوئے، صرف 3 افراد تھے جن پر قذف کی حد نازل ہوئی۔ یاد ہوگا قذف کی بات ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ قذف کیا ہے؟ کسی پر زنا کا الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا جبکہ 4 گواہ موجود نہ ہو۔ تو اس کی سزا نافذ ہوئی۔ وہ مصطح بن عثا تھا جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار ہی تھے، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش۔ حمنہ بنت جہش جو ہے وہ بھی ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی، اس کی وجہ سے وہ بھی ان باتوں میں شریک ہو گئی۔ تو بس وہ 3 لوگ تھے جو شریک ہوئے، لیکن وہ بات اتنی بڑی تھی جو منافقین اور دوسرے لوگ کر رہے تھے، تو اس پر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ عذاب عظیم کا شکار ہو سکتے تھے نا۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ معاشرے میں چند افراد بھی ایسا برا کام کر رہے ہوں تو معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے نا۔ ایک ہی کوئی شر پسند ہو، تھوڑا سا چھوٹا سا یہ گروہ شر پسند ہو تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتا ہے نا۔ آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کیسی برائیاں جو شروع ہوتی ہیں، چند افراد برائیاں شروع کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے کس طرح پورے معاشرے پہ جیسے چھا جاتی ہیں نا برائیاں۔ تو اس کی بڑی مثالات جو اسی کی یاد آتی ہے، عمل قوم لوط کرنے والے کس طرح سے پورے جیسے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا ہو نا، تو اس طرح سے وہ فتنے پھیلا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ایسی بات ہی کرنا، ایسی زبان سے بات نکالنا ہی عذاب عظیم کو دعوت دینا ہے۔ اب اس سے ایک تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ زبان سے ایسے غلط بات نکالنا یا غلط بات کو غلط کہنے کے لیے زبان نہ کھولنا، یہ بھی تھا نا کہ فوراً کیوں نہیں جواب دے دیا، جیسے پچھلی آیت میں تھا نا، کیوں نہیں کہہ دیا کہ افک مبین ہے۔ تو جس نے نہیں کہا، جس نے اس کو جھوٹ نہیں قرار دیا، وہ بھی جیسے اللہ کو غضب کو دعوت دینے والا رویہ ہے، جس کی وجہ سے عذاب عظیم تمہیں چھو سکتا تھا۔ اپنی زبان کے استعمال میں معاشرے میں پھیلی ہوئی باتوں پر، اپنے رویوں پر ہمیں بھی غور کرنے اور اس میں کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندے تو غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں، اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنانے والے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان عذابوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اکثر پکڑ نہیں آ رہی ہو تو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم نے کیا بس صحیح تھا، پکڑ نہیں آ رہی، احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام بھی کیا، ہم نے کوئی غلط کام بھی کیا۔ لیکن بات یہ نہیں کہ کام غلط نہیں تھا، کام غلط تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کا یہ فضل اور رحمت اس وقت کی وہ مدینے کی بستی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، ہمیشہ ہی اس طرح اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 63 میں بنی اسرائیل کو یاد کروایا گیا کہ جب طور کو اوپر اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا تھا کہ ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑنا اور تھامے رہنا، اسے یاد رکھنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ پھر اگلی آیت میں کہا گیا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بالکل اسی طرح کی بات کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم ہوتے خاسرین میں سے۔
تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے، ضرور تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ یہ عہد پر عہد کو توڑنے والے، سوچے ان پر بھی اللہ کا فضل اور رحمتی تھی۔ نا اہل بندوں نے تو بچڑے کو معبود تک بنا لیا، مگر اللہ کے فضل نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیسے کیسے مطالبے اللہ سے کیے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ آ جائے، ہمیں کتاب دے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہی رہا۔ وہاں پہ ان کو یاد دلایا گیا، یہاں مدینہ کے مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرنے والا ہے۔ فضل کہیں تو ویسے کیا ہوتا ہے، ایک زائد چیز نا، جس کو ڈیزرو نہیں کرتے ہو مگر عطا کر دی جائے، وہ ہے نا فضل۔ تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے اپنے بندوں پہ۔ بندے تو کیسے کیسے برائیاں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مہلت عطا فرماتا رہتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے باوجود مہلت ملتی رہتی ہے۔ عذاب عظیم کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے، اپنی غلطیوں کو معاف کروانے کے موقع عطا ہوتے ہیں۔ اللہ کے اس فضل اور رحمت پر شکر کرنے اور مہلت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی بنا پر انسان لاپرواہ اور اپنے گناہوں پر بے باک ہو جائے، بلکہ سمجھے میرا تو رویہ غلط تھا، مجھ پر تو عذاب آ سکتا تھا، مجھ سے تو پتہ نہیں کتنی ایسی باتیں ہوئی ہوں گی جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھی، لیکن یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک نہیں پکڑا، مجھے ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، میں اب استغفار کر لوں، میں پلٹ آؤں، ان کا کفارہ میں ادا کر دوں ایسی ہر غلط بات کا۔ پھر کہا جاتا ہے آیت 15 دیکھیے، اذ جب تلقونہ، تم اس کا ذکر کرتے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہ سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ جو نہیں تھا تمہارے لیے، بِهِ ساتھ اس کے، علم، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھتے تھے اس کو، ہَيِّنًا تو اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، جو زبان سے بات نکال رہے تھے سمجھ رہے کوئی خاص بات ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم اور اللہ کے نزدیک وہ عظیم بات تھی، وہ بہت بڑی بات تھی کہا جاتا۔ ایسی باتیں کرنا، ان میں حصہ لینا یا اپنی خاموشی سے ایسے غلط باتوں کی تائید کرنا کیسا سنگین جرم ہے، اس کا اندازہ کروایا جا رہا ہے۔ اس طرح کہا جا رہا ہے، اِذْ تلقونہ کا لفظ لقیہ سے تلقا کے معنی جیسے ایک بات پہنچانا، دینا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات ہے نا، کہ آدم علیہ السلام پہ القاء کیے گئے کلمات، تو لوگ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ القاء کر رہے تھے، ایک دوسرے سے ذکر کر رہے ہیں، ایک دوسرے تک باتیں پہنچا رہے ہیں اپنی زبانوں سے۔ وتقولون اور کہتے تھے، بافواہکم اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم جس کا انہیں علم نہیں تھا۔ ابھی پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل کی آیت یاد کی کہ بغیر علم کے جو بات پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑو۔ تو اس طرح سے بات کرنا بہت ہی عظیم بڑی بات ہے کہا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے نا مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ جس طرح کسی کی جان لینا حرام ہے، کسی کا مال لینا حرام ہے، بالکل اسی طرح اس کی عزت بھی حرام ہے نا۔ یہ باتیں کیا کرتی ہیں، دوسرے کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہیں نا۔ اب یہ تو باتوں کی بات ہو رہی ہے، آج کل تو بہت سے ذریعے ہیں، پوسٹ لکھ دیے جائے، ویڈیو تک ڈال دی جائے سوشل میڈیا پہ، اور کس طرح سے وہ عزت کسی کی لینا بہت عظیم بڑی بات ہے، بہت ہی بری بات ہے کہا جاتا۔ غیبت بھی جو اتنا سخت گناہ ہے، وہ کیا ہے، اس میں عزت ہی انسان دوسرے کی عزت پہ حملہ کرتا ہے نا، انسان کو پتہ نہیں ہے پیچھے سے اس کی عزت خراب کی۔ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، پھر آخر میں آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ اس کو روکو۔ احساس دلانے کے لیے سوچیں، صرف زبان کو روکو نہیں، زبان کو انگلیوں سے پکڑ کے کہیں تو کیسے زیادہ افیکٹ ہوگا نا، کہ کیسی خطرناک چیز ہے یہ زبان، کہ اس کو روکو آپ نے فرمایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل، یا یہ فرمایا کہ ان کے ناکوں کے بل ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی۔ بے باکی سے غلط باتیں کر دینا، انسان بڑے اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھ رہا ہوتا نا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، اب وہ بورڈ باتیں، وہ بے باکانہ باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کی بنا پہ وہ اپنے ناکوں کے بل دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں ان کو وہ باتیں ڈلوا دیں گی۔ سوچیں دن رات جو ہماری زبانیں چلتی رہتی ہیں، ان سے نکلنے والی باتیں کتنی معمولی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کبھی ایک بات بھی بہت ساری نیکیوں پر پانی پھیر سکتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہی بچائے رکھے۔ اور پھر کہا جاتا اس آیت میں تو منہ سے کہنے اور اپنی زبانوں سے بیان کرنے کی بات آ رہی ہے، لیکن آج کل اس کے مواقع تو پھر بھی کم ہے، زبان سے کہنا، منہ سے کہنا تو پھر کم ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہماری انگلیاں اسے آگے سے آگے بڑھاتی رہتی ہیں، ایک بات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ ہر فرد اپنے گروپس پر شیئر کرے، پھر گروپ کا ہر فرد کچھ اور گروپس پر، تو سوچیں غلط بات کہاں سے کہاں جا سکتی ہے، اور جھوٹ کو بلا تحقیق پھیلانا کیسا ہے، جیسا کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تحسبونہ حینا، تم تو سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات، اس کو کوئی معمولی سی بات سمجھ رہے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اور وہ ہے اللہ کے نزدیک بڑی بات۔ اس پر آئرنی کیسی ہے، یہ جو واٹس ایپ کے میسیجز آتے ہیں کیسا زور لگایا جاتا ہے نا، بھی ضرور شیئر کرو، نہیں کرو تو گناہ ہوگا، ایمان کا جیسے تقاضا ہے، حالانکہ کتنے ایسے میسیجز جو اتنا زور لگا رہے ہوں ہمیں نہیں پتا وہ کتنے صحیح ہے بھی ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہو سکتی ہے، اگر وہ بالکل غلط اور بالکل جھوٹ بات ہے تو اس سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر کہا جا رہا آیت نمبر 16 دیکھیے، ولولا، اور کیوں نہیں، اذ، جب، سمعتموہ، تم نے اس کو سنا، قلتم، کہا تم نے، قلتم ما یکون لنا، کہ کہا تم نے نہیں ہے ہمارے لیے، نہیں ہے ہمارے لیے کہنا کیسا ہے، جیسے ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمارے لائق نہیں ہے، کہنے کے لائق بات نہیں ہے یہ ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، یہ کہ ہم کہیں ایسی بات، سبحانک، پاک ہے اللہ، ہذا، یہ تو ہے، بہتان عظیم، یہ ہے بہتان عظیم، یہ تو عظیم بہتان ہے، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ بھی جس طرح وہ پہلی آیت سے ہم پڑھ رہے تھے، تو آیت 12 سے سمجھتے آ رہے ہیں نا کہ ایسی باتیں جب کی جا رہی ہوں، پھیلائی جا رہی ہوں، تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہوں، تو تمہارا کیا جواب ہونا چاہیے، تمہیں کیا کہنا چاہیے، وہ کہا جا رہا ہے کہ، اور پھر ولولا سے بات شروع کرنا کس طرح ہے کہ کیوں نہیں، جیسے کہا جا رہا ہے کیوں نہیں تم نے کہہ دیا، کیوں نہیں اس طرح کیا، وہ کہنا کیسا ہے، جیسے بالکل یہ تو کامن سینس کی بات تھی، ایسے ہی ہونا ہی چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا ایسا، جیسے کہا جا رہا ہو نا، اپنی دینی سمجھ کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا تمہاری کہ تم جب جس لمحے سنا تم نے، جب تمہارے کانوں یہ بات پڑی تو تم فوراً کہہ دیتے ما یکون لنا، کہ نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ بات کہنے کی لائق ہی نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم کہیں ایسی بات، اور سبحانک جو کا آ رہا ہے پاک ہے اللہ، مفسرین کے مطابق یہاں پہ یہ سبحانک کا جیسے معاذ اللہ کا مفہوم دے رہا ہے، جیسے اردو میں بھی ہم کسی بڑی غلط بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں نا نعوذ باللہ، یا پناہ بخدا، یا اللہ کی پناہ کہتے ہیں، تو بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اتنی بری بات، اتنی غلط بات، اس کے لیے پہلے سبحانک کہا جا رہا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اور یہ کہ ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے، بڑی بات ہے۔ یہاں پر اہل مدینہ کو خاص اس واقعے کے بارے میں سمجھایا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں جو بات اڑائی گئی وہ تو ایسی تھی کہ اسے سنتے ہی تمہیں خود کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، اور اسی کے ذریعے ہم سب کو بھی اصول دیا گیا کہ ایک بات کسی نے زبان سے کہہ دی، بلکہ خبروں میں بھی آ گئی، کسی نے انٹرنیٹ پر اسے ڈال دیا ہو، بلکہ کتاب تک لکھ کر چھاپ دی ہو، لیکن ایک مومن کے پاس اتنی فراست ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ صحیح اور غلط بات کا امتیاز کر سکے۔ کوئی بھی بات جو سوچیں کس طرح، کبھی کچھ انسان تو جیسے آج انٹرنیٹ پہ جو بات ملے اس کو وحی کی طرح لے لیں، حالانکہ وہی باتیں نہیں، کتابیں چھپی ہوئی تک بھی، بہت پرانے زمانے کے مسلمانوں کی چھپی ہوئی کتابیں بھی، ان میں بھی انسان تو انسان ہی ہے نا، کچھ بھی غلط بات بھی آ سکتی ہے، یہ وہ وہی نہیں ہو سکتی، وہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کچھ اپنی فراست استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے عقل بھی دی ہے، اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، اگر ایک مومن ہے، دین کا کچھ شد بدھ ہے تو ایک دین کی سمجھ بھی ہے
کہ انسان سمجھ لے کہ کیا چیز غلط ہو سکتی ہے، کون سی بات ہے جو نہیں ہو سکتی، اس کو انسان خود اس امتیاز کرے، خود سمجھے. ذرا اس واقعے کی تفصیلات کو سوچیں، اگر ذرا سا انسان سوچتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی معصومیت صاف نظر آ سکتی تھی. اتنی معصومیت کے ساتھ وہ چلے آ رہے ہیں قافلے میں، کھلم کھلا، کہیں چھپتے چھپاتے نہیں آ رہے ہیں. حضرت صفوان بن معطل حضرت اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کے حضرت عائشہ کو اوپر بٹھا کے چلے آ رہے ہیں. کوئی مجرم اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کوئی اس طرح سے کام ہو سکتا؟ اور پھر ان کا کردار بھی سب کے سامنے تھا، اور عبداللہ بن ابی جس نے یہ بات، یہ شوشہ چھوڑا، اس کا کردار بھی سب کے سامنے تھا. وہ کیسا حاسد اور کیسا جھوٹا شخص تھا، سب کو پتا تھا. سوچ سکتے تھے آسانی سے کہ یہ بہتان عظیم ہی ہے. اور اسی طرح سے ہمیں بھی ہر واقعے پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک اور بھی اہم اصول سمجھ میں آتا ہے کہ مسلم معاشرے میں تمام معاملات کی جو ہے بنیاد حسن ظن پر ہونی چاہیے. ہر شخص بے گناہ ہے جب تک اس کے مجرم ہونے یا اس پر جرم کا شبہ کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ نہ ہو. کوئی معقول وجہ ہے یا ثبوت مل رہا ہے یا کچھ آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ تب ہی وہ مجرم ہو سکتا، ورنہ ہر ایک انوسنٹ ہے، ہر ایک بے گناہ ہے، وہ ہونا چاہیے نا. آج کا جسٹس سسٹم دیکھیں تو بالکل اس کا اپوزٹ سے نظر آتا ہے نا. اس کے کسی کو بھی مجرم قرار دینے کے لیے بس اس کا اسکن کلر کافی ہے کہ وہ اس رنگ کا ہے تو ضرور اس نے جرم کیا ہی کیا ہے. کوئی ٹوٹا ہوا رشتہ تو بس اس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس کی ایکس وائف کے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا، ضرور اس کو آ کے پکڑ لیں. اور اسلامی قانون میں یہ بھی ہے کہ الزام لگانے والے کو جرم کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اس کو پیش کرنا پڑے گا. 4 گواہ نہیں لائے جیسے یہاں کہا گیا تھا نا، وہ کیونکہ 4 گواہ نہیں لائے تو وہی جھوٹے ہیں، انہیں خود لانا ہوگا نا. اور آج کے جسٹس سسٹم میں کیا ہے، کسی پر الزام لگا دیا، اب وہ خود اپنی بے گناہی ثابت کرتا پھرے. اب اس کو تو پتہ نہیں کہ جس دن اس کی ایکس گرل فرینڈ قتل ہوئی تھی وہ اس وقت کیا کر رہا تھا، اب کہاں سے وہ لے کر آئے ثبوت، وہ پکڑا جائے گا بس نا. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حسن ظن کیوں نہیں کیا، شروع سے بات آ رہی ہے نا، کیوں نہیں گمان اچھے کیے، کیوں نہیں سوچا. ایسی اس کو تو بہتان عظیم پہلے ہی کہہ دینا چاہیے جب ایسی بات آ رہی ہو تو بات سمجھائی جا رہی. پھر کہا جاتا آیت 17 دیکھیں، یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے اللہ، واعظ کرتا ہے اللہ، ان تعودو، یہ کہ تم دوبارہ کرو، لمثلہ، اس کے مثل جیسی، اس جیسی بات. ابھی یہی کا اشارہ وہی واقعہ کی طرف کہ ایسی بات تم دوبارہ کرو ابداً، کبھی بھی. کیسی زبردست قسم سے تاکید ہو رہی، زبردست طریقے سے تاکید ہو رہی ہے. اور زیادہ تنبیہ، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم کبھی بھی یہ بات دوبارہ ایسی ہونی نہیں چاہیے. افواہوں کا پھیلنا، کسی کی عزت سے کھیلنا، ایسی شدید تر بات تھی کہ بار بار اس پر تنبیہ ہو رہی ہے. اس آیت میں تو بہت ہی تنبیہ کے انداز میں تاکید ہے. یعظکم اللہ کہنے کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، منع کرتا ہے. واعظ کا مفہوم یاد ہوگا، کسی کو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت اور تاکید کرنا، کسی کو بھلائی کی تاکید کرنا بھی، امر بالمعروف کرنا بھی، اور نہیں عن المنکر بھی، کسی کو برائی کو چھوڑنے کی نصیحت کرنا، دونوں ہی واعظ کے مفہوم میں ہیں. تو اس لیے یعظکم اللہ یہاں پہ منع کرنے کے معنی میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ یہ کام ہو، اس کے مثل ویسی بات کبھی دوبارہ ہو. ان تعودو، اعادہ کرنا کہ عود سے نا پلٹ کر دوبارہ کرنا، یہ کہ دوبارہ ایسی حرکت ہو، مثل ہی اسی واقع کی طرح کی کوئی بات، اس جیسی کوئی بات ہو، یعنی ایسی بات کا صدور دوبارہ نہیں ہونا چاہیے ابداً، شدید انداز میں. اور پھر یہ کہ وہی اگر تم مومن ہو، یعنی جب یہ کہا جائے کہ ان کنتم مومنین تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے حسد کرنے اور انہیں بدنام کرنے، انہیں دین کا کام نہ کرنے دینے کی کوششیں تو کفار یا پھر وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے. ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ مومنوں کو ایسا بھی نہیں ہو کہ ایسا سادگی کے ساتھ ان کی باتوں میں آ جائیں. اگر مومن ہے تو باتوں کی حقیقت کو سمجھیں،
ان کنتم مومنین کہہ کر ویسے قرآن میں جگہ جگہ احساس دلایا گیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، کچھ ریچولس کر لینا قانونی طور پر تو اہل ایمان میں شامل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارے منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا، لیکن ایمان کے تقاضے کچھ اس سے بڑھ کر بھی ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے کانوں میں جو بات پڑتی ہے، باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، انہیں ہم کس طرح لیتے ہیں، زبان سے کیا بات کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ہمارے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے۔ سوچیں ایمان کس درجے میں ہے، ویسی باتیں زبان سے نکلیں گی۔ لوگوں کے بارے میں ناگوار غلط باتیں، جھوٹی باتیں وہ کرنے سے کیا انسان کے اپنے ایمان کا اندازہ ہو رہا ہوتا، وہ کس درجے میں ہے، وہ مومن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں جب وہ کر رہا ہو، ایسی باتوں میں اگر وہ دلچسپی لے رہا ہو، ایک مومن تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا اور بھی تاکید آیت 18 وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، لکم الآیات کہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، واللہ اور اللہ علیم حکیم اور اللہ علم رکھنے والا، علیم کا تو بہت علم رکھنے والا، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ تو بینا کسی بات کو دلائل سے پیش کرنا، واضح کر دینا، الگ الگ کر کے ظاہر کرنا، یہ سب مفہوم ہوتے ہیں اس کے نا۔ اور بیان کرتا ہے اللہ لکم کہا جا رہا ہے تمہارے لیے، اس کا خطاب ظاہر ہے تمام انسانوں سے ہے، مدینے کے بسنے والے لوگوں سے بھی اور ہر فرد سے، مجھ سے، آپ سے، پہلے کے انسان، آگے آنے والے انسان، سبھی سے ہو رہا ہے۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا جی بھائی یہ نا بھائی کہے تو کس طرح ہوتا نا، بالکل کھول کھول کر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک طرف دیکھیں شیطان کی کوششیں ہیں، اور انسان تو شیطان کے پھیلائے ہوئے جالوں میں پھنس ہی سکتے ہیں، پھنستے ہی رہتے ہیں نا، کیسے کیسے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کتنے کھولا گیا۔ سوچیں وہی بات آج جو ہم نے درس شروع کیا جہاں سے بات چل رہی ہے، وہ جو غلطی ہوئی تھی، جو غلط بات ہوئی تھی، اس میں کیا غلطی ہے، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا جواب ہونا چاہیے تھا، سب کس طرح صاف صاف کھول کر بتا دیا گیا۔ بلکہ سورہ نور کے شروع سے ہی بات کس طرح سے واضح ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا سورہ بقرہ میں قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ رشد کو غی سے، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بالکل واضح کر دیتا ہے، صاف صاف روشن کر کے راستہ دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیسی اس کی رحمت ہے، اس کا احساس دلایا جا رہا ہے، بجائے سزا دینے کے، بجائے پکڑنے کے، عذاب عظیم کے بجائے باتیں واضح کی جا رہی ہیں۔ فضل اور رحمت کی جو یاد دلائی گئی تھی، وہ فضل اور رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے آیات روشن نشانیاں اس نے صاف صاف دکھا دیں۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے، ہر فرد کی نیتوں، چھپی ہوئی اس کی سازشیں، حسد، جلن، ہر بات کی حقیقت کو جاننے والا، اور پھر اس کی ہر بات، ہر حکم میں بے حساب حکمتیں ہیں، جو بھی پیش آتا ہے، بلکہ جو بھی واقعات تک بھی جو پیش آتے ہیں، ان سب میں بھی کیا کچھ حکمتیں ہوتی ہیں نا۔ ذرا غور کریں تو سمجھ میں آئے کہ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والی اشیاء کو دیکھیں، ہماری آنکھوں پر ایک کتنی معمولی سا جو پلک، ایک ہلکا سا بال، رواں، اس میں بھی کیا کیا حکمتیں اس کی پوشیدہ ہیں۔ اس کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا کام کرے گا، کس طرح کیا ہوگا، کس طرح آنکھوں کو بچایا جائے گا، کس طرح چہرے کو خوبصورتی عطا کرے گا، اور بھی کیا کچھ حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ یا پھر بڑی چیزوں کو دیکھیں، اس کی تخلیق، سورج، زمین، آسمان جیسی عظیم الشان تخلیق، اس میں کیسی کیسی اللہ کی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتاب کی ہر آیت اس کے علم، اس کی حکمت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ان احکامات کی کچھ حکمتیں تو ہماری ناقص عقل میں سما سکتی ہیں، لیکن اس کا علم اور اس کی حکمتیں تو اس سے ماں برا ہے نا۔
پھر جس حکم کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، آج ہمیں ناگوار بھی اگر گزر رہا ہو، لیکن اس کی علم و حکمت پہ ہمیں بھروسہ ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان ہو، پورا یقین اور ایمان ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے احکامات کو قبول کرنا، ان پر عمل کرنا ایک مومن کے لیے آسان ہو جاتا ہے نا. ایمان میں کمی ہو تبھی اس کتاب میں، اور خصوصاً یہ سورہ نور میں جو نازل کیے گئے احکامات پھر وہ گرا گزرتے ہیں کہ اپنی عقل پہ، اپنی سوچ کو انسان سب کچھ سمجھے اللہ کی علم و حکمت سے زیادہ، تو پھر وہ ان احکامات پہ نعوذ باللہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بہت حکمت رکھنے والا ہے. آیت 19 دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبونا کہیں تو کس طرح پسند کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشۃ، کہ اشاعت کرے فحش کی، بے حیائی کی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ان الذین یحبون، پسند کرتے ہیں وہ تشیع الفاحشہ، شیعہ سے منتشر ہونا اور تقویت دینا، شائع کرنا، اور اشاعت کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا. اور فاحشہ کا لفظ فحش سے، فحش کے معنی ہر وہ قول یا فعل جو قباحت اور برائی میں حد سے بڑھا ہوا ہو، بہت ہی زیادہ جیسے بری چیز ہو. بے حیائی کے کاموں اور باتوں کے لیے قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوتا ہے نا فحش کا لفظ. زنا کے لیے فاحشۃ مبینہ کا لفظ سورہ نساء میں آیا، اور دوسرے مفسرین فحش چیزوں میں زنا، عمل قوم لوط، جھوٹی تہمت، برہنگی کو بھی شامل کرتے ہیں. بعض کے نزدیک گناہ کبیرہ جو ہے وہ فحش ہے. حدیث میں چوری، شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو فحش کہا گیا. سورہ انعام کی آیت 151 میں 151 میں، جہاں شرک سے بچنے، والدین کے ساتھ احسان کرنے، اور اولاد کو قتل نہ کرنے، مال یتیم کے قریب نہ جانے، ناپ تول میں انصاف کی ہدایت تھی، تو اس کے درمیان میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور مت قریب جاؤ. اور یہ بھی ہے قرآن میں کئی جگہ، فحش نہیں کرو کی بات نہیں ہے، فحش کے قریب بھی نہیں جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو کھلی ہو یا چھپی، ایسی ہر فحش، ہر بری چیز سے دور ہی رہو، قریب بھی نہیں جاؤ، تو اس کی ہدایت ہوتی. سورہ اعراف کی آیت 33 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، بے شرمی کے کام یعنی فواحش، اور خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، بتا دو. اب یہ جو آیت 19 ہم دیکھ رہے ہیں سورہ نور کی، اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ واقع افک جو ہوا تھا، جو اسکینڈل بنایا گیا، اس کے فحش کی اشاعت کے لیے تھا. اصل میں فحش پھیلانا چاہتے تھے نا کچھ لوگ، جو منافقین، اور منافقین کے پیچھے جو یہود تھے، مسلمانوں کی کامیابیوں سے اصل انہیں سخت تکلیف تھی نا، اس کی وجہ سے جان بوجھ کر وہ فحش پھیلانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور اسی کوششوں کا ایک حصہ تھا جو یہ اسکینڈل بنایا گیا نا. شیطان کی ویسے بھی انسان کو بہکانے کی پہلی کوشش ہی یہی تھی نا، انسان کو برہنہ کرنے، اور کی جو کوشش اس نے کی تھی کیسے وہ فحشی جیسے پھیلا رہا ہو. اور یہی کوشش ہمیشہ شیاطین کے چیلے بھی کرتے رہے ہیں، چاہے وہ اس کے اپنی ضروریت ہو شیطان کی، یا اس کے انسانی چیلے ہوں، وہ سب سے زیادہ فحش کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. جو آج بھی ہم دیکھ ہی سکتے ہیں، ذرا آنکھیں کھولیں تو نظر آئے کہ کیسی کوششیں ہو رہی نا کہ فحش پھیلے. اس آیت کی تشریح کچھ سالوں پہلے جب کرتے ہوئے تو فحش کے ذرائع یاد کریں تو فحش لٹریچر، مووی اور ٹی وی پر جو فحش پروگرامز آتے ہیں وہاں تک ذہن جاتا تھا. لیکن آج تو دنیا میں فحش پھیلانے کی کوششیں کسی اور ہی لیول پہ پہنچ چکی. ہماری اولادوں کے ہاتھوں میں جو ڈیوائسز ہیں ان پہ سوچیں کہ بے شمار جو ایپس جن کو وہ دن رات استعمال کر رہے ہوں،
ان میں کیا کچھ ہے، کیا کیسی کیسی فحش چیزیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں تعلیم کے نام پہ 10-11 سال کے بچوں کو سیکس کی تعلیم دے کر سوچیں کیسا جیسے فحش سکھایا جا رہا ہونا بری طرح. تو اور اس کے علاوہ بھی پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جب یہاں پہ اتنی بڑی بات آ رہی ہے نا کہ وہ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو کوشش کرے فحش کو پھیلانے کی انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. صرف آخرت میں بھی نہیں، دنیا میں بھی عذاب ہے کہا جاتا. تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے نا. اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو فحش پھیلانے کا سبب بن سکتی ہیں، اس کا باعث بن سکتی ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں. جو فحش پروگرامز تو جو ہے وہ تو ہے ہی نا، ڈرامے، فلمیں، لٹریچر وغیرہ. اگر وہ خود ایک تو پڑھ رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، پھر دوسروں کو بھی دکھا کر اس کا ذکر کر کے انہیں بھی اس طرف متوجہ کریں، تو کیا وہ فحش کی اشاعت میں حصہ لینا ہی ہو گیا نا، فحش پھیلانا. پھر نامحرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط، جیسے حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی خاص مقصد کے لیے، جیسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے نا، تو اختلاط ہونا مردوں عورتوں کا. لیکن اگر زینت کا اظہار بھی ہو رہا ہو تو غیر مردوں کے سامنے، ہنسی مذاق دل لگی ہو، تو وہ کتنا کیسے فتنوں میں مبتلا کرنے والی بات ہو سکتی نا. اور اس کے برے نتائج انسان دیکھ ہی سکتا ہے دنیا میں بھی. اسی طرح دو نامحرم تنہائی میں ہوں یا اکیلے میں کسی بھی ذریعے سے بھی بات چیت کر رہے ہو. اب آج تو کتنے ذریعے ہیں نا، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے. فون، ای میل اور ٹیکسٹنگ اور چیٹنگ، بلکہ ویڈیو چیٹنگ، سبھی کچھ ہو سکتی ہے. کتنا درمیان میں شیطان ہے، حضور نے فرمایا نا کہ جب دو نامحرم اکیلے ہوں، اور وہ جب دو نامحرم اس طرح بات کر رہے ہوں تو. اور پھر نامحرموں میں یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل غیر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اپنے قریبی رشتے دار بھی اس میں آ جاتے ہیں نا، کزن ہے، دیور، جیٹ، بہنوئی، ان کے ساتھ بلکہ اکیلے نہیں ہونے پہ اگر اصرار کریں تو گھروں میں ناراضیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ اعتماد نہیں کر رہے، شک کیا جا رہا. حالانکہ بات اعتماد کی یا شک کی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی بات ہے نا. ابھی آگے سورہ نور میں جو احکامات اور آ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے اور بات سمجھ میں آئے گی کہ اسے کس طرح بچنے کی بات ہے. ابھی یعنی ہمیں جیسے دیکھنے کی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ کون سی چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہیں جو فحش پھیلانے والی ہیں. اس پہ ہمیں خود غور کرنے کی ضرورت ہے. خود آپ بھی غور کیجئے، بتائیے بھی. اس میں جو ذہن میں بات آ سکتی ہے، ایک تو لباس بھی، ایسے لباس جو جسم کی ساخت کو، پورے کرو کو بالکل ریویل کر رہے ہوں، وہ بھی اسی میں ہی آئیں گے ظاہر ہے. یا پھر آج کل بچوں کو ان کی ڈیوائسز پہ اکیلے چھوڑنا، اس میں تو کتنی اندیشے ہیں نا، بالکل شیاطین اور کیسے بری ہتھ کنڈوں کے ساتھ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً بچوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے. تو اس میں کیسے وہ پھنس سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے. اور یہاں آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح ایمان لانے والوں میں فحش کو پھیلائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اب اس وعید کے پہلے مخاطب تو ظاہر وہی لوگ تھے جنہوں نے واقع عفق کو پھیلایا، مسلمانوں میں فحش پھیلانے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد بھی جو بھی جتنا جس طرح فحش کی اشاعت میں حصہ لے گا اتنا ہی عذاب اس کے لیے ہوگا نا. آخرت میں تو عذاب ہونا ہی ہے ہر گناہ کا. اور دنیا گرچہ دار الجزا نہیں ہے، بہت سے گناہ کرنے والے یا دنیا سے بغیر کوئی سزا بھگتے چلے جاتے ہیں دنیا سے. لیکن یہاں پہ خاص طور پہ ہو رہا ہے کہ دنیا کا بھی عذاب ہے، کیونکہ ایک کام ایسا ہے کہ اس کے بھی نتائج نکلتے ہیں نا، پورے معاشرے پر ہی پڑتے ہیں. اور معاشرے پہ کیسے اب آج شادیوں کا سلامت نہیں رہنا، لڑکے لڑکیوں کا کیسے غلط روش پہ چلنا، وہ سب چیزیں کیا ہیں، وہ اسی کے فحش کے اشاعت کی تو نتائج ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. تو اس کے لیے آتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ہے. اس کا ویسے ایک مفہوم ہوگی کہ اگر جیسے اسلامی حکومت ہو تو فحش کی اشاعت کرنے والے کاموں پہ سزا بھی مل سکتی ہے نا، تو وہ دنیا بھی سزا ہوئی. اگر انسان سچی توبہ کرے تو یہ سزا گناہ کا کفارہ بھی بن جائے، ورنہ پھر آخرت میں عذاب علیم کی وعید ہے نا. اور یہاں پہ بات فحش پھیلانے ہی کی نہیں ہو رہی، بلکہ کس کے لیے ہے یہ عذاب؟ جو یحبون، جو اصل میں پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں
پھیلا سکے نہ سکے، لیکن چاہتے ہیں کہ فحش پھیلے، کہ مومنوں کے خاص طور پہ ٹارگٹ بنا کر مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر فحش پھیلے. ان کے لیے سخت وعید آ رہی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. انسان تو ایسی باتوں ایسی حرکتوں کو معمولی چیز سمجھ سکتے ہیں. آج کی دنیا میں تو فحش پھیلانے والی چیزیں کس قدر نفع بخش اور پاپولر سے پاپولر بنتی چلی جا رہی ہیں نا. جیسے انسان رہ نہیں سکتے اس کے بغیر، ہم کیا کریں؟ میرے سارے فرینڈز استعمال کر رہے ہیں اس ایپ کو، میں کیسے نہیں کروں؟ وہ لازماً نہیں کرنا ہے. لیکن اللہ جانتا ہے جو فحش پھیلانے والی چیزیں اس سے کیسا بچنے کی ضرورت ہے. کچھ باتیں انسان بس ذرا سی دیر کی تفریح سمجھ کر اس کو پروموٹ کرنے میں حصے دار بن جاتے ہیں یا رواداری برت لیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے اور انسانوں کے لیے کس قدر نقصان دہ چیزیں ہیں. انشاءاللہ ہمارا کوئی عمل، کوئی بات بھی کبھی کسی قسم کی فحاشی کو پھیلانے کا باعث نہ بنے، تاکہ ہم اس عذاب علیم سے بچے رہیں. اپنے معاشرے میں بھی فحاشی کے روک تھام کے لیے ہم کچھ کر سکیں. خصوصاً اپنے گھروں کی حدود میں تو انشاءاللہ گھر کی چار دیواری کے اندر تو ہمارا قانون چل سکتا ہے، وہاں تو ہم انشاءاللہ کسی فحش چیز کو داخل نہ ہونے دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.